अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं मतलब कि लोग दो कतार करके खड़े हैं, मतलब इधर भी खड़े हैं और इधर भी खड़े हैं। बीच में एक सीट है लेकिन वो सीट खाली है। कोई बाबा जी हैं जो गायब हैं, वो गायब बाबा हैं, लेकिन वो बाबा वहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन आदमी उनके सीट को सजदा कर रहे हैं। यानी देखिए सजदा करना शुरू हो गए। इधर से लोग सजदा कर रहे हैं उधर को, और उधर से इधर को, सीट को। सिर्फ एम्प्टी सीट है, वो सीट खाली है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उसे सजदा कर रहे हैं। तो मेरे भाई, वो सजदा करना, क्या सजदा ताजीमी किसी को सजदा करना ये जायज़ है या नाजायज़ है या शिर्क है, इस सारे के बारे में और शिर्क के बारे में तफसीलन जवाब देंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। आप वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। आज कोई मुसलमान गैरुल्लाह के आगे सजदा करने के लिए तैयार नहीं है। जो जाहिलियत की वजह से कब्रों के आगे झुकते भी हैं ना, उनके उलमा भी कहते हैं नहीं, ये जाहिल हैं और ये ताज़ीम का सजदा कर रहे हैं। इबादत का सजदा सिर्फ अल्लाह के साथ ख़ास है। अब ये अलग बात है कि ताज़ीम का सजदा भी तो इस उम्मत से ख़त्म हो चुका। अबू दाऊद में हदीस है, सुन्न इब्न माजा में, एक सहाबी ने नबी अलैहिस्सलाम को आके सजदा किया। आपने फरमाया सर उठा क्या कर रहा है? उन्होंने कहा कि मैं हीरा नामी शहर इराक में गया था, वहाँ देखा कि लोग अपने सरदार को सजदा करते हैं, तो आप तो अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो ज़्यादा हकदार हैं कि मैं आपको सजदा करूं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं सजदा जायज़ समझता तो बीवियों से कहता कि अपने खामदों को सजदा करें उस हक के सबब जो अल्लाह ताला ने उनका रखा है। और फिर उसमें बड़े प्यारे जुमले हैं कि जब मैं फौत हो जाऊंगा और तुम मेरी कब्र से गुजरोगे, क्या मेरी कब्र पे भी सजदा करोगे? उनका नहीं या रसूलल्लाह। फरमाया फिर मुझे क्यों सजदा कर रहे हो? अगर मैं सजदा जायज़ समझता तो बीवियों से कहता कि अपने खामदों को सजदा करें। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ताज़ीम में भी इस तरह का गुलूव करना कि वो ताज़ीम का सजदा हो उसे भी बैन कर दिया। तो ये बाबे कौन? तो अगर रसूलुल्लाह का ये स्टेटस है तो बाबे तो शाही कोई नहीं। हाँ, ये जुमला हर जगह फिट होता है। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। अच्छा, इससे ये भी बात पता चली कि सहाबी भी अगर इज्तिहाद और क़ियास करे, अपनी जहन से कोई चीज़ बनाए कि वो अपने सरदार को सजदा करते हैं, हमें अल्लाह के नबी को करना चाहिए, और वो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो, तो रसूलुल्लाह उसे रिजेक्ट कर देते हैं, बजाय ये कहने के कि इश्क दे चले नंबर लै गए, अकल वाले उंजे ही उमरा गालियाँ ना। सरकार इश्क दे चले इत्थे मेरे हथों मारे गए, अगे अल्लाह के हथों मारे जान गए। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा जायज़ नहीं है, तो कुरान तो इस स्टेटस को नहीं, नहीं करता जो इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। इनका इल्म से कोई वास्ता नहीं, इसलिए कहते हैं इल्मू बस करियो यार। इन्हें पता है इल्म हमारी मौत है, और इल्म जो है ना वो आपको बताता है कि ये है रहमानी तौहीद, और जो इन्होंने क्लेम की है वो है शैतानी तौहीद। जो बाबों की तौहीद है वो है शैतानी तौहीद, और जो पैगंबरों की बताई हुई तौहीद है वो रहमानी तौहीद। ये है असल में डिफरेंस। ये जो क्लेम करते हैं ना कि जी वो शैतानी तौहीद और रहमानी तौहीद यूं नहीं यूं है, तो वो हम आपको बताते हैं कि अल्लाह और मखलूक के दरमियान वासिता, वसीला, हदायत पहुंचाने का सिर्फ पैगंबर होते हैं। जो पैगंबर तालीमात बताएंगे वो रहमानी होगी। पैगंबरों के सिवा जो कोई भी और बंदा, ख्वाह वो पैगंबरों के नाम के ऊपर धोखा दे, वो शैतानी तालीमात होंगी अगर वो पैगंबरों से टकराएंगी। हाँ, अगर पैगंबरों की तालीमात के मुताबिक है फिर सही, और उसको वो एक्सप्लेन करता है मुख्तलिफ मिसालें देकर, तो वो जायज़ है। लेकिन बिल्कुल उसके अपोजिट रिजल्ट निकालना, यानी आयत तो पढ़ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और इसकी तफसीर में लिखना कि या अली मदद भी साबित होता है, अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारना भी साबित होता है, ये तो बिल्कुल 180 डिग्री रिजल्ट है ना, बिल्कुल अपोजिट। और ये तो सराहतन शिर्क है, शिर्क है ये। वो बिल्कुल वाज़े कुरान में आयत है। कहते हैं जी आपने ये तो बता दिया कि सिर्फ अल्लाह ही से दुआ मांगेंगे, अल्लाह के सिवा किसी और से दुआ नहीं मांगेंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है? जी लिखा हुआ है, पहले ज़मानों में नहीं लिखा हुआ था। पहले आपके ऊपर कोई अल्लाह ने ऐसी चीज़ मुसल्लत नहीं की थी जो आपके इन शैतानी वसवसों का इलाज करती। अब अल्लाह ने मुसल्लत कर दी है, लिखा पुराना ही हुआ था, निकाला मैंने। सूरत अन-नम्ल की आयत नंबर 62, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ, भला बताओ तो कौन है जो इज़्तिराब और परेशानी में घिरे हुए शख्स की दुआ को सुनता है।
وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تم سے اس برائی کو دور کر دیتا ہے، اس مصیبت زدہ شخص کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، یعنی تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ مشکل کو دور کر دیتا ہے، گویا کہ اسے خدا بنانے کے، الہ بنانے کے، معبود بنانے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد کسی آیت کی ضرورت نہیں۔ اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کے اذکار میں یہ آیت موجود ہے، لیکن وہ عربی میں پڑھتے رہے۔ جب ہم نے اسے ہائی لائٹ کیا، سینکڑوں نہیں ہزاروں شیعہ نے شرک چھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب تو میں نے اس میں اگلا ورژن ایڈ کیا ہے کہ جو مولا حسن علیہ السلام کو وصیت نامہ لکھا ہے مولا علی علیہ السلام نے، نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ یہ وصیت دھیان سے سنیے، 3-4 صفحات پہ پھیلا ہوا ہے، توحید کا شاہکار ہے وہ خطبہ۔ اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی شخص مولا علی کا نام لے اور ان کے نام کے اوپر شرک کھڑا کرے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حسن ابن علی کو کہا کہ بیٹا سنیے، دھیان سے سنیے، تم اس کی اولاد ہو جس نے ان قریب مر جانا ہے، اکیلا زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے۔ بے شک تجھے جب بھی کوئی مصیبت ہو، جب بھی پریشانی ہو، صرف اسی اللہ کو حسن پکارنا، اور میرے بیٹے حسن یاد رکھنا اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ واہ کیا بات۔ اگر مولا علی مولا حسن کو نہیں کہہ رہے کہ منو وچ پا میں وسیلہ اور توسل تے باقی سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں، یعنی یا علی مدد کو اگر توسل کے نام پر دھوکہ دینا تھا کسی نے، شیعہ نے یا بریلویوں نے، تو اللہ کے بندوں مولا حسن کو بتایا جاتا نا۔ قرآن میں 40 کے قریب دعائیں آئی ہیں انبیاء کی، کسی میں کوئی وسیلہ توسل نہیں ہے۔ اور وسیلہ اور توسل تو یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائی جائے، ان کی دھونس لگانا اللہ کو، ان کو پکارنا اور کہنا کہ جی وہ اللہ سے دعا کریں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی دنیا میں موجود ہو تو ضرور کروائیں، ضرور کروائیں۔ وہ تو ڈائریکٹ بھی جا کے ان سے آپ مدد مانگ لیں۔ میرے سامنے اگر عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوں تو میں انہیں کہوں کہ حضرت مجھے پانی پلا دیں، لوگوں کو تو آپ بتاتے ہیں نا کہ اتنی نیکیاں ملتی ہیں کسی کو پانی پلانے کی، تو مجھے پلا دیں، کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے کسی بریلوی کو، تو ٹھیک ہے۔ لیکن عبد القادر جیلانی وہاں بغداد میں دفن ہے اپنی قبر کے اندر، اور میں انہیں کہوں کہ مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ، صرف کوآرڈینیٹس بدلنے سے شرک ہو جائے گا، کیونکہ میں نے انہیں دعا میں پکار لیا۔ ہاں وہاں زندہ بیٹھے ہوں، میں فون پہ کال کروں اور میں کہوں کہ حضرت نیسلے کی 2 بوتلیں بھیج دیں کسی مرید کے ہاتھ، تو بالکل جائز ہے، شرک نہیں ہوگا۔ اس طرح کا وسیلہ اور توسل تو بالکل درست ہے۔ لیکن جو آپ نے کلیم کیا ہے یہ تو امت کو آپ نے شرک کی طرف لگا دیا۔ اچھا، یہ مولا علی علیہ السلام نے جو فرمایا اپنے بیٹے حسن سے، یہ بالکل قرآن کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، آپ ان سے فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، لیکن شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، انہیں بھی چاہیے یہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تو پھر یہ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، جب نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے کہلوایا گیا تو ہونا تو چاہیے تھا کہ اس وقت کہا جاتا کہ اے نبی آپ فرما دیں کہ میرے وسیلے بیچ میں ڈالو، نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن وہ حکم ماننا ہے، وہ تو آپ یاد رکھیے۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی جو دعا ہے، کسی مسلمان کی دعا، وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی،
یا جو مانگا وہ مل جائے گا یا اس کے بدلے کوئی اور بہتر نعم البدل، یا پھر قیامت کے دن وہ سٹور کر دی جائے گی دعا۔ اور ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مشکل اور پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ان دنوں میں جب کہ اس کے لیے آسانی ہو اللہ کی طرف سے، خوشحال دنوں میں بھی اللہ سے دعا مانگا کرے۔ اور دعا کا پروٹوکول وہ بھی ترمذی میں آیا کہ آپ نے اللہ کی حمد اور درود شریف کے ذریعے متوجہ ہونا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ اور دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ آپشنل چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں، عبادت کرنے میں تکبر کرتے ہیں، اور یہاں عبادت سے مراد دعا، تکبر کریں گے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اور یہ جو اس میں دعا کو عبادت کہا گیا وہ حدیث بھی ہے ابو داؤد کے اندر، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ پھر حضور نے اپنی بات کے ثبوت میں یہی آیت پڑھی، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، اور جو مجھ سے مانگنے میں، دعا کرنے میں تکبر کریں گے میں ذلیل و خوار کر کے انہیں جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہ وہ بادشاہ اور شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور دنیا کے بادشاہ وہ ہیں جن سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ جناب فرق ہے۔ تو مولا حسن علیہ السلام کو جو مولا علی نے وصیت کی تھی وہ عین قرآن کے مطابق تھی۔ الحمدللہ اگر یہ چیز آپ کی مان لی جائے تو اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا ہے نا مخلوقات میں تو وہ سورج ہے۔ سورج کی وجہ سے زمین پہ زندگی آباد ہے، ساری فصلیں سورج کی وجہ سے اگتی ہیں، پکتی ہیں، ان کو جانور کھاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، جانوروں کو ہم کھاتے ہیں۔ یہ سب کا سب نظام، دنیا میں ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، گلیشیئرز کی فارم میں پانی کا سٹور ہونا، پھر سورج کی تپش سے اس کا پگھلنا اور وہاں تک پہنچنا بھی ایویپوریٹ ہو کے سمندر سے، یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے ہے۔ موسم بھی سورج کی وجہ سے بدلتے ہیں۔ سورج ختم ہو جائے اس زمین پہ زندگی ختم ہو جائے۔ آج تک ہمیں کبھی وہم بھی آیا کہ ہم سورج کو مدد کے لیے پکاریں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ کو آیا کیا؟ ہم کہتے ہیں اللہ نے اسے کام میں لگایا ہوا ہے۔ اگر تمہارے بابے کوئی کام کر بھی رہے ہیں، سپوز یہ جھوٹا عقیدہ فار دا سیک آف آرگومنٹ مان بھی لیا، تو کرنے دو ان کو یار، کیوں پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارو۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ اگر ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے، اور اللہ کے فضل سے آج تک کسی شیعہ بریلوی نے نہیں مانگی، نہ ان کے کسی مولوی نے، آپ نے مانگا؟ نہ میری سیدھی مانگنا شروع کر دیں کہ میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، نہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام نے صلاۃ الاستسقاء، بارش مانگنے کی نماز پڑھی، اس کے بعد دعا فرمائی ہے، دیٹس آل۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات۔ تو یہ ہے رحمانی توحید کہ صرف اللہ کو پکارنا ہے دعا کے لیے۔ باقی ساری باتیں جو آپ کو بیچ میں بتائی جا رہی ہیں یہ دھوکہ بازی ہیں۔ اس پہ تو آپ کو پتا ہے میں گھنٹوں بول سکتا ہوں، یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے۔ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی عقیدہ توحید کی پہچان ہے۔ تو میں نے وقتاً فوقتاً مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں۔ دعا صرف اللہ ہی سے، آج سے آلموسٹ 10-11 سال پہلے، جو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا۔ لوگ مجھے کہتے ہیں دوبارہ ریکارڈ کروائیں، میں کہتا ہوں نہ، اس وقت جو میری کیفیت، جو سوز و گداز تھا وہ مجھے ہی پتا ہے، تو اسے دوبارہ ریکارڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے میں نے اس سے بہتر فارم میں مختلف اوقات میں ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں۔ توحید سے متعلق 10 دھوکے، یہ میری HD ریکارڈنگ ہے، جو بعد میں ایک ایک ریفرنس لگا کے 5 دھوکے یہ قرآن سے دیتے تھے امت کو، اور 5 احادیث سے اپنے بابوں کو پکارنا ثابت کرنے کے لیے میں نے بالکل موتیوں کی طرح ایک ایک چیز واضح کر کے کلیئر کیا اسے۔ پھر یہ کہتے تھے شرک تو اس امت میں ختم ہو چکا، بالکل جھوٹ بولتے تھے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ حدیث پیش کرتے تھے، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں۔ وہ پھر میں نے ایڈریس کیا اسی نام سے، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، وہ ویڈیو آپ دیکھیں۔
پھر وسیلہ اور توسل کے نام پہ دھوکہ دیتے تھے کہ جی انجینئر صاحب وسیلے کو نہیں مانتے. کون بدبخت ہوگا جو وسیلے کو نہ مانے؟ ہم ہی تو مان رہے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ پیغمبر ہے, بابے نہیں ہے. جدہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور تے میاں محمد بخش اور. ہاں تو وہ پھر میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی, وسیلہ اور توسل کے نام پر دھوکہ. نام وسیلے کا یوز کرتے ہیں اور پکارتے ہیں ڈائریکٹ بابے کو, استغاثہ کرتے ہیں, استعانت کو وسیلے کا نام دیا ہوا انہوں نے. بھائی زیادہ سے زیادہ وسیلہ یہ ہو سکتا ہے کہ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ, یا اس کا بیسٹ ورژن جو ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ جو تجھے اپنے نبی سے محبت ہے, ان کے اہل البیت سے محبت ہے, ان کے صحابہ سے محبت ہے, اس محبت کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں, میرا یہ مسئلہ حل کر دے. تو یہ تو بالکل درست ہے. اللہ کا اپنے پیغمبروں سے محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے, اور اللہ کی صفات کا وسیلہ اس کے اسماء کا پیش کیا جا سکتا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. لیکن اس کی بنیاد پہ ڈائریکٹ بابا پکارنا شروع کر دیا آپ نے. تو یہ ہے شیطانی توحید. وہ کہتے ہیں جی ہم وسیلہ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے سورۃ المائدہ میں کہ ایمان والو وسیلے کو اختیار کر لو. اوے وسیلہ بھی پھر پنجابی کا تو نہیں ہوگا نا, وہ اللہ کا بتایا ہوا وسیلہ ہوگا نا, نیک اعمال کا وسیلہ, اللہ کے پیغمبروں کا وسیلہ کہ ان کے ذریعے آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے. پھر آپ کو دھوکہ دیتے تھے, او جی قرآن میں تو غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارا گیا ہے, صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. او یار یہ بھی تم نے غلط پڑھا, صبر اور نماز کو مدد کے لیے پکارو یہ لکھا ہوا ہے کیا قرآن میں؟ نہیں, یہ نہیں لکھا ہوا. یا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز کے ساتھ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. یہاں بھی وسیلہ ہے, ڈائریکٹ پکارنا نہیں ہے. آج تک کسی بیوقوف نے بھی کہا المدد یا نماز, المدد یا صبر؟ نہیں, کوئی نہیں کہا. تو غیر اللہ سے مدد کہاں آ گئی؟ اس میں تو ساتھ ہی پڑھ لو ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مدد اللہ ہی کی ہے. جو صبر کرے گا, نماز پڑھے گا, اللہ اس کی مدد فرمائے گا. اس میں نماز اور صبر کو وسیلے کے لیے استعمال کیا گیا, نہ کہ انہیں استغاثے کے لیے. سمجھ رہے آپ بات میری؟ تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور میں نے جو پہلے ویڈیو دکھائی تھی جس میں لوگ جو ہے ایک سیٹ کو سجدہ کر رہے ہیں جبکہ وہ بابا وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے, تو میرے بھائی یہ سراسر کھلے عام شرک ہے. شرک ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, جبکہ وہاں پہ کوئی آدمی, کوئی ولی, کوئی پیغمبر کوئی ہے ہی نہیں, بس ان کے سیٹ کو سجدہ کر رہے ہیں. تو میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ایسے ہمیں ایسے خرافات سے بچائے, اور جو بات میں نے حق کہی اور آپ کو جو بات ویڈیو میں دکھائی اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بات غلطی سے جذبات میں میری زبان سے نکل گئی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا شرک ہے اور یہ ایسے شرک لوگوں میں پھیل رہا ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.